अल्लाहु अकबर। दौर आया अबू बकर सिद्दीक का, खिदमत खल्क सीखी थी अबू बकर ने मुस्तफा से। खैरुन्नास मन यनफउन्नास, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दुनिया वालों अबू बकर सिद्दीक का दौर आया। मेरे अबू बकर अमीरुल मोमिनीन खलीफा वक़्त बने, सारे सहाबा गले मिल रहे हैं। अल्लाहु अकबर, खुशी का दिन है। अबू बकर को मुबारक दे रहे, अबू बकर आप अमीरुल मोमिनीन बन गए, आप मुसलमानों के बादशाह बन गए, आप मुसलमानों के दुनिया और दीन दोनों के इमाम बन गए। और दुनिया वालों अबू बकर को मस्जिद नबवी में मुबारकें मिल रही है, लेकिन मस्जिद नबवी के कोने में खड़े हुए एक यतीम मासूम बच्ची की आंखों से आंसू जारी है। अबू बकर को देख के ज़ारों कतार रोती जा रही है। इसी दौरान मेरे अबू बकर की नजर पड़ गई उस बच्ची में। अबू बकर ने सारे सहाबा को हटाया, दौड़ते हुए उस बच्ची के करीब गया। बच्ची छोटी है, अबू बकर का कद भी बढ़ा गया, उम्र भी बड़ी है। मेरे अबू बकर उस बच्ची के पास आके बैठ गया, उसे सीने से लगाया। अबू बकर कहते हैं बेटी क्यों रो रही हो? वो बच्ची कहती है अबू बकर अब तो आप बादशाह बन गए, अब तो आप अमीरुल मोमिनीन बन गए, आज के बाद मैं रो इसलिए रही हूँ, मेरा बापा नहीं बाप फौत हो गया, अम्मा मेरी माजूर है, मैं रो इसलिए रही हूँ, मेरी बकरियों का दूध मुझे कौन निकाल के देगा? अबू बकर जी अब तो आप बादशाह है। उसके ज़हन में ये था जो बादशाह तेना दा बड़ा प्रोटोकॉल है, उन्होंने बंदा मिल ही नहीं सकता कि 5-7-20-50 गार्ड खड़े होंगे ने। अब बादशाह को मिलने के लिए बड़ी मुश्किल होती है। नहीं नहीं दुनिया वालों, इस्लामी हुकूमत में ऐसा नहीं होता, मदीना की रियासत में ऐसा होता था। ये थी असली मदीना की रियासत है। अबू बकर यतीम बच्ची को सीने से लगाए हुए। अबू बकर कहता है बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं, अब पहले मैं खिदमत करता था किस लिए? खैरुन्नासी मन यनफउन्नास, हुजूर ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर हो गए जो लोगों का फायदा पहुंचाए, जो लोगों के काम है। पहले खिदमत सवाब समझ के करता था, अब मैं बादशाह बनाऊं बेटी, अब तेरी बकरियों का दूध चोना मैं अबू बकर पे फर्ज हो गया है। अबू बकर ने भी खिदमत की है, वो वाक़या भी आप सब ने सुना है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मैं एक दिन ना मुझे पता चला कि मदीना से थोड़ा दूर एक औरत रहती है, आंखों से नबीना है, औलाद है, कोई घर वाला उसका फौत हो गया है। हजरत उमर कहते हैं मैं बस फजर की नमाज पढ़ के निकला, जाऊंगा उसके घर जाके उसे चश्मे से पानी भर के दे दूंगा। हजरत उमर कहते हैं मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, कौन है? अम्मा अल्लाह का बंदा आया तेरी खिदमत करने के लिए, ले तुझे कोई हाजत है तो मैं तेरी हाजत पूरी कर दूं। माँ कहने लगी बेटा अब मुझे कोई हाजत नहीं, तुझसे पहले कोई अल्लाह का बंदा आया वो खिदमत करके चला गया। हजरत उमर कहते हैं मैं दूसरे दिन नमाज से थोड़ी देर पहले गया, चलो जल्दी जाऊंगा, पहले मैं कर लूंगा, पता नहीं कौन है जो कर जाता है। अवाम की खिदमत, उम्मत की खिदमत, इंसानों की खिदमत अल्लाह और उसके रसूल के सहाबा में कूट कूट के भरी हुई थी। दुनिया वाला भी पता चल जाएगा इसका कितना मकाम, कितनी अजमत है, इसके क्या क्या फायदे में आगे बताने वाला हूँ। हजरत उमर कहते मैं नमाज से थोड़ी देर पहले गया, मैंने कहा अम्मा तेरी को खिदमत करो। अम्मा कहने लगी बेटा तुझसे पहले कोई आया तेरी खिदमत मेरी खिदमत करके चला गया, ये मेरे घर की सफाई भी हो गई, पानी भी भर के दे गया। हजरत उमर कहते अब मैं तीसरे दिन तहज्जुद से पहले आया, देखो तो सही कौन है जो मुझसे पहले आके खिदमत कर जाता है। हजरत उमर कहते मैं पहुंचा, मैंने कहा अम्मा तेरी खिदमत करो। अम्मा कहने लगी बेटा अल्लाह का बंदा कोई आया है, मेरे घर की सफाई भी उसने की है, अब मेरे लिए पानी भरने गया जो मैं सारा दिन इस्तेमाल करूंगी। और दुनिया वालों हजरत उमर कहते मैं छुप के खड़ा हो गया, देखो कौन है।
جو اتنی رات کو چھپ چھپ کے اللہ کے محبوب کی امت کی خدمت کر رہا ہے۔ آج تے جذبہ ہی ختم ہو گیا نبی دی امت دی خدمت دا، ہر بندے نو اپنی پئیے پیٹ اگے لگا ہوا ہے۔ مسلمانوں میں نے تو نے اپنا پیٹ آگے کیا ہے، اس لیے میرے تیرے پہ عذاب ہے، اس لیے ذلت کی زندگی گزارے، اس لیے گھر میں بے چینی بے سکونی ہے، اسی اپنے پیٹ نو گے رکھے ہیں۔ جب تک مسلمان پرلے کا پیٹ سامنے رکھا کرتا تھا اللہ کی مدد اور نصرت بھی آیا کرتی تھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں چھپ کے کھڑا ہو گیا، دیکھو وہ کون ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا، ایک آدمی ہے، اس نے چہرے پہ نقاب لگایا ہوا ہے، کندھے پہ مشکیزہ ہے پانی کا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں اس کے قریب آیا، میں نے پوچھا کون ہو؟ وہ مجھ سے جان چھڑا رہے، کہہ رہا جا تیرا میرے سے کیا کام ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں پھر سب بتا نا تو کون ہے، چہرے سے ذرا کپڑا ہٹا۔ وہ شخص کہتا ہے جا یار تیرا مجھ سے کیا کام ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے زور سے جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، اور عمر کہتے ہیں میرے قدموں سے زمین نکل گئی، اور وہ کوئی اور نہیں مدینہ کی ریاست کا وزیر اعظم ابو بکر صدیق تھا، اور کوئی نہیں تھا۔ وہ ابو بکر صدیق وقت کا بادشاہ امیر یہ تھے اصل مدینہ کی ریاست ہے، اور یہ تھی اسلامی حکومت ہے، اسے کہتے ہیں امیر المومنین۔ تسی کیڑے امیر المومنین لبی پھر دے ہو، اور دنیا والا حضرت ابو بکر نے بھی خدمت کی انسانوں کی۔ دور آیا میرے عمر بن خطاب کا، حضرت عمر بن خطاب مدینہ کی ریاست کے حکمراں بنے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں مدینہ کی گلیوں میں تو چکر لگایا ہی کرتے ہیں۔ ایک دن عمر چلتے چلتے دنیا والوں ایسے مدینہ سے باہر آئے، اپنے غلام اسلم سے کہنے لگے اسلم یارا میں مدینہ کے شہر میں تو روزانہ چکر لگاتا ہوں، کسی گھر میں کوئی پریشانی تکلیف نہ ہو، آج ذرا مدینہ تو باہر ہی چکر لا لی ہے، باہر والوں کے کیا حالات ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں غلام اسلم کہتا ہے چلتے چلتے ہمارے خیمے لگے ہوئے ہیں، ہر خیمے میں بند بتیاں، لیکن ایک خیمہ ایسا جس میں آگ جل رہی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اس خیمے کے قریب غلام اسلم کہتا ہے عمر ہے، اور آ کر کہنے لگے اے روشنی والے گھر ہے، ایسا نہیں کہا آگ والے گھر، اے روشنی والے گھر۔ اندر سے ایک عورت کی آواز آئی جی کیسے حالات تمہارے؟ عورت کہنے لگی میں بیوہ عورت ہوں، میرے دو بچے میرا خامد ہے کوئی نہیں فوت ہو گیا ہے۔ اچھا یہ کیا لگایا ہوا، یہ چولہے پہ کیا چل رہا ہے؟ آگ اتنی رات کو جلائی ہوئی ہے۔ بیوہ عورت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، رو کے کہنے لگی میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے، 3 دن ہو گئے میرے بچے بھوکے ہیں، میں نے یہ برتن لگایا ہوا ہے، پانی ڈالا ہوا، پتھر ڈالے ہوئے، بچوں کو تسلی دے رہی ہو، تمہارے لیے گوشت پک رہا ہے۔ دنیا والوں اللہ اکبر۔ عمر کہنے لگے اما تو نے عمر تک پیغام کیوں نہیں پہنچایا؟ وہ کہنے لگی جو امیر المومنین ہے اگر اسے ہمارے حال کا پتہ کوئی نہیں، اگر اسے ہمارے حال کا پتہ کوئی نہیں، پھر عمر بادشاہت چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ پھر عمر اپنی بادشاہت چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ حضرت عمر کے قدموں سے زمین نکل گئی۔ وہ عمر تھا یہ ایک بیوہ عورت کے جملے سن کے قدموں سے زمین نکل گئی کہ جب حکمران ہمارا خیال کر ہی نہیں سکتا، حکمران کو ہمارے حال کا پتہ ہی کوئی نہیں، حکمرانی چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ ایتھے دنیا والا باپ کے سامنے بچے ڈوب گئے، حکمران تک حال نہیں پہنچا، ماں کے سامنے بچے سیلاب میں ڈوب گئے، حکمران تک حال نہیں پہنچا، ساری زندگی کی کمائی انسان کی پانی لے گیا، حکمران تک حال نہیں پہنچا، اور ساری زندگی کی محنت اپنی آنکھوں سے سامنے آنسو کی برسات میں گھر گرتے ہوئے دیکھے، سونا گرتے ہوئے دیکھا، بچے دنیا والوں گرتے ہوئے دیکھے، پہننے کے لیے صرف ایک تن پہ لباس بچا اس عوام کے، لیکن حکمرانوں تے کان تک جو نہ گیا۔ اس سے بڑی کیا ضلالت ہوگی اس ملک میں؟ ملک ڈوب رہا ہے، عوام ختم ہو گئی، اپنا حق لینے کے لیے سیلاب زدگان اپنی مدد کے لیے بھی احتجاج کر رہی ہے۔ اس سے بڑی کیا ضلالت ہوگی؟ تم بتاؤ کہ گھر سارا تباہ ہو گیا، سیلاب میں قوم مر رہی ہے، حکومت پہنچنے کی بجائے پہنچنا کیا ایک بیان ہی نہیں آیا۔ 3 ہفتے ہو گئے ملک ڈوب رہا ہے،
کل بیان آ رہے ہیں جی، اندھے ہو تم بہرے ہو، کوئی نے تمہاری فکر نہیں ہے، انہوں نے اپنی کرسی کی فکر ہے، کسی کو عوام کی نہیں ہے۔ عوام کی تھی وہ عمر بن خطاب تھا، کہو سبحان اللہ، جن کو فکر تھی وہ عمر تھا۔ بیوہ کی زبان سے جملے نکلے، عمر کے قدموں سے زمین نکل گئی۔ تو پھر بیوہ نے کہا، عمر کو جب پتہ نہیں بادشاہ چھوڑ دے، تو بیوہ نے یہ جملے کہے، قیامت کا دن ہوگا، میں عمر کا گربان پکڑوں گی، مصطفیٰ بھی موجود ہوں گے، اللہ بھی موجود ہوگا۔ ایتھے جو بچے مر گئے، پانی میں ڈوب گئے، گھر تباہ ہو گئے، انہیں حکمرانہ کو نہیں پوچھا جائے گا، بھاویں اپوزیشن دے ہوئے تے بھاویں باہر دے ہون، حکمران تو پوری حکومت ہے نا، کئی سیاسی پارٹی ہے جڑی حکومت نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں حکومت پی ٹی آئی کی ہے، سندھ میں حکومت پیپل پارٹی کی ہے، وزیر اعظم نون لیگ نے، پنجاب میں حکومت قوم لیگ کی ہے، اور کون سی ایسی سیاسی پارٹی ہے جس کے پاس عہدہ نہیں ہے؟ ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، کسی سیاسی پارٹی نے سیلاب زدگان کی امداد کا اعلان کیا ہے؟ یاد آ رہے تنو 3 ہفتے تو بعد کرکٹ کے میچ اور جناب گھاس پہ پانی آ جائے، تھوڑے ہیلی کاپٹر پہنچ جاندے نے وہاں صاف کرنے کے لیے، خشک کرنے کے لیے کرکٹ کا میدان، اور تمہیں کرکٹ کے میدان کے لیے ہیلی کاپٹر بھیجنا یاد آیا؟ وہ کھلے آسمان تلے چھاپروں کے نیچے، خیموں کے نیچے سوئے ہوئے وہ انسان یاد نہیں آئے؟ کوئی جذبہ نہیں رہا، جیویں اسی دنیا والوں کپ ٹوک رہے ہیں نا ایک دوسرے نو، حکمران بھی ویسے ہی ہمیں ملے ہیں۔ ہاں جی، تسی سمجھو بھی تواڈے واسطے سلطان باؤ آئے گا، کدی بھی نہیں آ سکتا جی۔ تسی جو ٹوک کپ رہے ہو ایک دوسرے نو، دکان عام ریڑی والا بھی مجھے بتاؤ وہ چھڑ دے، بولو تسی کی سمجھتے ہو؟ ریڑی والا جس ملک چ نہیں چھڑ رہا، کپ ٹوک رہا ہے، وہ دے اوتے جڑا حکمران آئے گا وہ علی حجویری ہوگا، وہ دے اوتے جڑا حکمران آئے گا وہ امام زین العابدین کی لڑی میں ہوگا۔ تب گئے حضرت عمر، فوراً دوڑتے ہوئے اسلام، غلام اسلم ساتھ ہے، غلام اسلم کہتے ہیں عمر سپیڈ سے تیز تیز دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، وہاں سے گندم کی بوری اٹھائی، کچھ سامان اٹھایا، گھی، نمک، مرچیں اٹھائیں، اور کندھے پہ اپنے بوری اٹھائی ہے۔ غلام اسلم کہتا ہے امیر المومنین مینوں دے دو، میں چک لینا۔ عمر کی آنکھوں سے آنسو ہیں، عمر رو کے کہنے لگے ہوئے اسلم، اور دنیا میں تو میرا وزن اٹھا لے گا، 10 قیامت دے دن میں عمر دا وزن گناہوں تے چک لے گا، مجھے میرا وزن خود اٹھانے دے۔ غلام اسلم کہتا ہے عمر نے بوری اٹھائی ہوئی ہے، اٹھا کے جب مدینہ سے باہر آئے، حضرت عمر کو وزن اٹھانے کی وجہ سے سانس چڑھا ہوا تھا۔ اسلم سے کہا یار لکڑیاں لاؤ، لکڑیاں رکھی، غلام کہتا ہے حضرت میں خود کر لیتا ہوں۔ عمر کہتے ہر جا، تجھے پتہ نہیں قیامت کے دن ایک بیوہ عورت بھی کھڑی ہوگی تو میں مصطفیٰ کے سامنے کیسے جاؤں، میں حضور کے سامنے عمر کیا منہ دکھاؤں گا، ہر جا چھوڑ دے، میرے قیامت کا مسئلہ ہے۔ حضرت غلام اسلم کہتے ہیں عمر بھوکے مار رہی، دھواں آنکھوں میں جا رہا ہے، پانی آ رہا ہے، تو اس دھوئیں سے داڑھی میں بھی دھواں آ رہا ہے، تو عمر رو کے کہہ رہے ہیں اوے عمر بس ہے دنیا دا دھواں برداشت کر لے، اللہ جہنم دے دھوئیں تو بچا دے گا۔ عمر یہ دنیا کی آگ برداشت کر لے، اللہ جہنم کی آگ سے بچائے۔ یہ تھے حکمران، وہی حکمران مدینہ کی ریاست کا کہتا ہے اگر کے کنارے پہ کوئی کتا بھی پیسہ مر گیا تو عمر کو جواب دینا پڑے گا۔ خدمت خلق سیکھی تھی حضور سے،